वालेकुम। मैं हूं शिराज खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम लंदन आई ऑन स्काई 745 एलिबैट चैनल I14 न्यूज पर। आज हम गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान की अदालतों ने एक दफा फिर वो फैसला किया कि खुद पहले ये कह रहे थे कि लाइव स्ट्रीमिंग होगी, लेकिन बाद में आज इमरान खान साहब की बात आई तो फिर कहा गया कि ये मफाद आमा में नहीं है और ये टेक्निकल बुनियादों पर केस है, लिहाजा इसको लाइव नहीं दिखाया जाएगा। इस हवाले से बात करेंगे। बरतानिया में इलेक्शन हो रहे हैं, कौन सी पार्टी कौन से नजरिए के साथ इलेक्शन लड़ रही है, यहाँ मुहिम शुरू हो चुकी है। आज अपने मेहमानों से पूछेंगे कि बरतानिया के अंदर जो लोग इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ रहे हैं उनका क्या मुस्तकबिल है और फिर बरतानिया के अंदर इश्यूज कौन कौन से हैं जिसकी बुनियाद पर तीनों बड़ी पार्टियां या चार बड़ी पार्टियां और फिर जॉर्ज गैलवे की पार्टी भी वर्कर्स पार्टी मैदान में है, और कौन किस तरह इलेक्शन मुहिम में जाएगा और यहाँ पर जो इलेक्शन होंगे उसके नतीजे में कौन जमात हुकूमत बना पाएगी या हंग पार्लियामेंट होगा, किसकी मेजॉरिटी होगी। इस वक्त लगता यही है कि सब एक ही जैसी पार्टियां हैं। इसके अलावा आजाद कश्मीर के हवाले से हमने इस प्रोग्राम में एक सेगमेंट रखा है कि आजाद कश्मीर की जो हुकूमत है उसके कुल अखराजात कितने हैं। चूंकि आजाद कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी के नाम से एक बड़ी भरपूर मुहिम चली, उसमें सारे मुतालबात मंजूर हो गए, लेकिन ये जो एक मुतालबा ये भी था कि आजाद कश्मीर की हुकूमत के अखराजात को आजाद कश्मीर के तरक्याती कामों में खर्च किया जाए, और ये जो प्रोटोकॉल और सरकारी गाड़ियां इस्तेमाल होती हैं, जो अखराजात होते हैं मिनिस्टर्स पर, और हैवी जो बहुत एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है, इस हवाले से बात करेंगे। मैं सबसे पहले मेहमानों का तारफ करवाता चलूं। मुझे ज्वाइन किया है ऑल द वे फ्रॉम इस्लामाबाद रावलपिंडी बार के साबिक सदर और बहुत सीनियर कानूनदान परवेज अलाई साहब की बात करें, शेख रशीद की बात करें तो वो उनके केसों में भी वकील रहे हैं और उन्हें बड़ी कामयाबी हासिल हुई है जिस तरह उन्होंने केस लड़े। और सरदार अब्दुल राज़िक खान एडवोकेट साहब, और इसके अलावा मुझे वदूद कुरैशी साहब ने लंदन से ज्वाइन किया है, सीनियर साफी हैं, तजिया नगार हैं, और अकरम सोहेल साहब आजाद कश्मीर के साबिक ब्यूरोक्रेट हैं, आर्थर हैं, और वो मुझे आजाद कश्मीर के हवाले से जाहिर है बात करेंगे। इसके अलावा आजम चोई साहब मुझे लाहौर से ज्वाइन करेंगे, सीनियर साफी हैं, लाहौर प्रेस क्लब के साबिक सदर हैं। वेलकम एवरीबॉडी। मैं अगर सही वदूद मुश्ताक नाम है, वदूद मुश्ताक साहब आपका नाम। वदूद कुरैशी साहब हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो साफी हैं, वो इस्लामाबाद में है, लेकिन इस वक्त वदूद मुश्ताक साहब आपका नाम लिखा हुआ है लंदन में है, तो माजरत मुझसे एरर हो जाता है कई दफा। आप दोनों एक ही हैं और दोस्त भी हैं। अच्छा राजा खान साहब, आप ये बताइएगा सर कि ये जो अदालतों में आज कार्रवाई हुई, जब KPK की गवर्नमेंट ने या उनकी तरफ से जो वकील पेश हुआ, उन्होंने दरखास्त दी थी कि इसको लाइव स्ट्रीमिंग दिखाया जाए, तो आनन फानन काजी साहब ने कहा जी ये तकनीकी बुनियादों का केस है, अवामी मफाद आमा में नहीं है। तो फिर लाइव स्ट्रीमिंग के हवाले से जब उन्हें शट अप कॉल दी गई तो ये होना तो ये चाहिए था, ये बाकायदा एक दरखास्त उन्होंने दी थी, इसकी मुखालफत में कोई बोला भी नहीं, और जब इसको सुना भी नहीं गया इस दरखास्त को कि क्यों ये करना चाह रहे हैं, तो उसके बाद जब अतर मैनुल्लाह साहब ने मुदाखलत की कि वाकई ये अवामी मफाद में है, तो काजी साहब ने कहा नहीं जी हम आपस में मुशावरत करेंगे। तो आप क्या समझते हैं कि यहाँ क्या हुआ, ये अवामी मफाद में था, ये टेक्निकल बुनियादों पर का केस है, ये टेक्निकी बुनियादों का हामिल केस है? जी राजा साहब। जी मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल आ रही है। जी शिराज साहब, मैं आज ये कर रहा था कि कानून के एक तालिब इल्म की हैसियत से मेरी जो ज़ाती राय है वो ये है कि कोई भी केस जो अदालत में चलता है उसको लाइव दिखाने की ज़रूरत नहीं होती और ना ही लाइव दिखाना चाहिए। केसेस को कोर्ट एक ओपन कोर्ट होती है, वहाँ जो लोग भी मौजूद होते हैं वो उसको सुनते हैं और सुनना चाहिए और उसके मुताबिक चलना चाहिए। लेकिन ये रवायत मौजूदा चीफ जस्टिस साहब ने खुद डाली है कि उन्होंने अवामी अहमियत वाले केसेस जो हैं वो सारे लाइव दिखाना शुरू किए हैं।
جو اگرچہ میری نظر میں کوئی زیادہ اچھی روایت نہیں ہے، لیکن جب آپ نے یہ روایت قائم کر دی ہے، اور یہ کیس جو عمران خان، یہ نیب کی ترامیم والا کیس ہے، جب آپ نے اس کو شروع کیا تو اس کو لائیو کیا، اور جس تاریخ میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ عمران خان کو ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کیا جائے، اس دن بھی یہ لائیو دکھایا گیا۔ لیکن اگلی تاریخ میں جب عمران خان کو وہاں پہ ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کیا گیا تو اچانک بغیر کسی کوئی وجہ بتائے اس کی سماعت جو ہے لائیو ہے وہ روک دی گئی، اور اس کے بعد آج بھی جب اس کی سماعت ہوئی تو کے پی کے جو ایڈوکیٹ جنرل ہیں ان کی طرف سے ایک درخواست آئی۔ وہ درخواست میں جو عام طور پر طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی درخواست فائل ہوتی ہے تو اس پہ پٹیشنر سائٹ کی طرف سے، درخواست دہندہ کی طرف سے اور دوسری سائٹ سے باقاعدہ آرگیومنٹ سنے جاتے ہیں، اور اس کے بعد عدالت کی یہ ثوابدید ہے کہ وہ کوئی بھی فیصلہ قانون اور آئین کے مطابق صادر فرماتی ہے۔ لیکن آج جب وہ درخواست انہوں نے پیش کی تو ان کو بولنے کا موقع نہیں دیا گیا اور نہ ہی آرگیومنٹس کا موقع دیا گیا۔ ایک آدھ مکالمے کے فوری بعد عدالت جو ہے وہ اٹھ گئی اور مشاورت کے لیے، اور مشاورت کے بعد انہوں نے پھر فیصلہ کیا 4-1 سے کہ اس کیس کو جو ہے لائیو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، لیکن میں پوچھنا یہ تھا سر کہ وہ جو کیس میں نے کہا وہ جو ایک صوبے کا ایک اٹارنی جنرل آخر درخواست دیتا ہے کہ اس کو لائیو دکھایا جائے، تو یہ کتنا انپریسیڈنٹڈ ہے کہ قاضی صاحب نے اس کو سنے بغیر ہی اس کو کم از کم اس کے آرگومنٹ تو ہونا چاہیے تھا اس کے اوپر، اور اس کے بعد فیصلہ ہونا چاہیے تھا۔ جی میں یہی آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ عام طور پر جو روایت بھی یہی ہے اور قانون بھی یہی ہے، اور فیئر ٹرائل کا تقاضا بھی یہی ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی درخواست آتی ہے یا کوئی پٹیشن آتی ہے تو پھر اس میں فریقین کو دلائل کا پورا موقع دیا جاتا ہے، اور ان کے دلائل سننے کے بعد پھر عدالت کی ثوابدید ہے کہ وہ خود اپنی جوڈیشل وزڈم کے مطابق، آئین اور قانون کے مطابق جو فیصلہ بہتر سمجھتی ہے وہ کرتی ہے۔ لیکن آج جو جس طرح کی پروسیڈنگ ہوئی اس میں اس روایت سے اور یا اس فیئر ٹرائل کا جو رائٹ ہوتا ہے اس سے ہٹ کے ایک بالکل انپریسیڈنٹڈ ایک پروسیڈنگ تھی کہ بغیر کسی کارروائی کے، بغیر سماعت کیے درخواست کا فیصلہ کر دیا گیا۔ اچھا مجھے آپ یہ بتائیں، اتنے عرصے سے آپ وکالت کر رہے ہیں، عدالت ایک فیصلہ محفوظ کرتی ہے تو پھر وہ غیر محفوظ کیسے ہو جاتا ہے؟ جیسے کل عدت کا کیس تھا، اس کا فیصلہ سنایا جانا تھا۔ جی وہ کل تو ایک ڈسٹرکٹ کورٹس میں، سیشن کورٹ میں کیس تھا جو عدت کے حوالے سے کیس تھا، اور اس میں تقریباً تمام ہی کارروائی مکمل ہو چکی تھی اور فیصلہ محفوظ کر دیا گیا تھا۔ کل وہ فیصلہ سنایا جانا تھا، لیکن اچانک جو اس مقدمے کے ایک فریق ہیں خاور منیگا، انہوں نے روسٹرم پہ آ کے تو عدالت سے بات کرنے کا موقع لیا، اور اس کے بعد عدالت پہ عدم اعتماد کا اظہار کیا۔ یہ بھی بالکل انپریسیڈنٹڈ ہے، بلکہ ٹوٹلی انفیئر اور ان لافل ہے کہ جب پروسیڈنگز مکمل ہو جائیں اور صرف عدالت نے فیصلہ کرنا ہے تو اس موقع پر آپ آ کے اعتراض کر دیں۔ اگر ان کو کوئی اعتراض تھا تو وہ بالکل پہلے وہ اپنا اعتراض ویلڈ طریقے سے کر سکتے تھے، درخواست فائل کر سکتے تھے، ہائر فورم میں اپلیکیشن فائل کر سکتے تھے، ٹرانسفر اپلیکیشن دے سکتے تھے، بلکہ ان کی جو اپلیکیشن سیشن کورٹ میں انہوں نے اسی ٹرائل کورٹ میں دی تھی وہ اپلیکیشن عدالت نے ڈسمس کر دی تھی۔ اب ان کے پاس چارجوئی کا طریقہ یہ تھا کہ اس آرڈر کو وہ اسیل کرتے ہائی کورٹ میں تو پھر اس میں کوئی بات ہوتی، لیکن ایک عدالت فیصلہ کر چکی ہے، اس نے کل صرف فیصلہ سنانا تھا۔ تو یہ بالکل ایک آن فیس آف اٹ ایک بڑی اپیرنٹ بات یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف ڈیلیئنگ ٹیکٹکس تھی کہ چونکہ وہ فیصلہ تھینک یو۔ یہ بتائیں کہ ڈیوڈ کیمرون نے 9 فروری کو جو برطانیہ کے فارن سیکرٹری ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، ایک سٹیٹمنٹ جاری کی، We recognize serious concern over the fairness and lack of inclusivity of Pakistan's election. Authorities must uphold fundamental human rights including free access to information and the rule of law. I applaud all who voted. یعنی ڈیوڈ کیمرون صاحب نے ایک ٹویٹ کیا کہ پاکستان میں فنڈامنٹل رائٹس جو ہے اس کی وائلیشن ہوئی ہے، الیکشن جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوئے ہیں، انہوں نے سیریس کنسرن شو کیے۔ اسما جہانگیر کانفرنس میں خطاب کرتے ہیں
برطانیہ کی ہائی کمشنر جین ہیریٹ، وہ وہاں پر اسی طرح کا جو برطانوی گورنمنٹ کا یعنی موقف ہے وہی اس کو دہراتی ہیں. یہ کتنا انپریزیڈنٹڈ ہے، ان لافل ہے کہ آپ کی حکومت کام کر رہی ہے، آپ کا فارن سیکرٹری ہے، آپ کا فارن منسٹر ہے، اور ایک عدالت کا چیف جسٹس خط لکھتا ہے برطانیہ کے ہائی کمشنر میں. یہ کتنا آپ کو کیسا لگ رہا ہے یہ بیسٹ لوئر؟ دیکھیں بالکل یہ جو ان کی ٹویٹ تھی یا ان کا موقف تھا برطانوی حکومت کی طرف سے، اس کا جواب اگر کوئی دینے کی ضرورت تھی تو وہ پاکستان میں وفاقی حکومت موجود تھی اور فارن منسٹری موجود تھی، فارن سیکریٹری تھے، باقی ادارے موجود تھے. اس کا جواب جو ہے وہ حکومت دے سکتی تھی اگر دینا چاہتی، لیکن عدلیہ کی طرف سے شاید اس کے جواب کی ضرورت نہیں تھی، نہ ہی یہ عدلیہ سے ریلیٹڈ ایشو تھا. اگر سپریم کورٹ کے حوالے سے کوئی بات کی جاتی تو اس کا جواب دینا بنتا تھا. میرا خیال ہے یہ الیکشنز کے حوالے سے جو بھی ان کا کنسرن تھے یا پاکستان میں فنڈامنٹل رائٹس کے حوالے سے کنسرن تھے، یہ حکومت سے یا حکومتی اداروں سے ریلیٹڈ تھے. یہ بتائیں کہ ابھی جو باقی جو کیسز ہیں، میرے خیال میں رازق صاحب ہمارے ساتھ نہیں رہے ہیں، اچھا یہ بتائیں یہ جو باقی کیسز ہیں عمران خان صاحب کے لگے ہوئے یا پی ٹی آئی اسپیسیفک کیسز ہیں، وہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کہیں آپ کو انہیں کوئی ریلیف ملتا ہوا نظر آ رہا ہے ان عدالتوں سے، ان قاضیوں سے، یا یہ جو سپریم کورٹ ہے یا ہائی کورٹ ہے، کیسے ہی چلے گا؟ پی ٹی آئی کو تو مسلسل ریلیف مل رہے ہیں، بہت سارے کیسز میں ان کو ریلیف مل چکے ہیں اور اس وقت بھی مل رہے ہیں. پاکستان میں عدلیہ جو اس وقت کام کر رہی ہے وہ بہت سارے تحفظات کے باوجود بعض ججز اس ماحول میں بھی، گھٹن زدہ ماحول میں بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور قانون اور آئین کے مطابق جہاں بھی کوئی بات کسی کے حق میں بھی بنتی ہوتی ہے وہ عدالت ضرور کر رہی ہے. تھینک یو ویری مچ. سردار عبدالرازق خان ایڈوکیٹ صاحب اپنا تجزیہ دے رہے تھے. قانونی طور پر میں نے ان سے رائے مانگی تھی، وہ کسی کیس کی تیاری میں اپنے دفتر میں ہیں، تو میں نے ریکویسٹ کی تو وہ آئے. اچھا اکرم سہیل صاحب، آپ خود بیوروکریٹ رہے ہیں، قاضی صاحب کے کنڈکٹ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ جب انہوں نے خط لکھا اس طرح؟ دیکھیے بنیادی طور پر وہ کہتے ہیں نا کہ جج نہیں بولتا، اس کے فیصلے جو ہے وہ بولتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ جو آپ نے سوال کیا اس کا مقصد جواب یہ ہے کہ جج اگر کم بولیں اور ان کے فیصلے اگر جو کچھ انہوں نے کرنا ہے وہ بولیں تو وہ میرا خیال ہے ایک زیادہ بہتر جو ہے نا وہ سلسلہ ہوگا. تو لیکن ایک افسوسناک پہلو یہ ہے کہ پاکستان کی عدلیہ جو نظریہ ضرورت جسٹس منیر کے زمانے سے چلی تھی وہ تقریباً اسی ڈگر پہ آج بھی جو ہے وہ جا رہی ہے، اور جس میں حضرت علی کا وہ قول تھا نا کہ الملک یبقی مال کفر ولا یبقی مال ظلم، کہ قوموں کی جو بقا ہے وہ انصاف پہ ہوتی ہے اور اس میں عدلیہ ایک بنیادی جو ہے وہ رول ادا کرتی ہے. تو ہمیں امید کرنی چاہیے کہ ان کو بھی کوئی جو ہے نا جی وہ اللہ تعالیٰ کا خوف کریں گے یہ، اور جو عدل کا ان کو پیمانہ ان کے ہاتھ میں دیا گیا ہے اس کے مطابق یہ جو ہے وہ کریں گے. چٹھیاں لکھنا یا دوسرا تیسرا یہ کام نہیں تھا، ان کا کام ہے کہ جو ان کے پاس فیصلہ انہوں نے کرنا ہے، جو کیس آیا ہے اس کا ڈیسیژن کریں. دنیا کیا کہتی ہے کیا نہیں کہتی irrelevant ہے وہ معاملہ، اس پہ ان کو اپنی توانائی ہے یا ادھر لوگوں کا رخ نہیں موڑنا چاہیے. جی آپ کیسے دیکھ رہے ہیں ودود قریشی صاحب؟ ودود مشتاق صاحب، قاضی صاحب نے خط لکھ دیا ہے ہمارے ہائی کمشنر کو برطانیہ کے، لندن میں بیٹھ کر، آپ کو یہ کیسے لگا؟ اعظم چوہدری صاحب ویلکم. نہیں، آپ نے بڑی اچھی لوگوں کی، آپ کے جو جتنے تجزیہ نگار ہیں ان کی تمام باتیں ہم نے سنی اور بڑا اچھا لگا کہ انہوں نے بڑی ایک جامع سی اس پہ رپورٹس دی ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ قاضی صاحب کے حوالے سے جو خط لکھے جا رہے ہیں یا چیف جسٹس کی طرف سے جو خط لکھے جا رہے ہیں ان کا واقعتاً تعلق تو نہیں بنتا تھا، لیکن بات یہ ہے کہ جو انتخابات ہیں ان کے بارے میں اب پوری دنیا جان چکی ہے
ہر سطح پہ اس بات پہ کوئی ابہام نہیں ہے کہ یہاں پہ جیسے 45 یا 47 کے فارم کا ذکر ہوتا ہے، اور اگر اس ذکر کو اب آپ جتنا بھی چھپائیں لیکن یہ ذکر جو ہے وہ چھپے گا نہیں۔ میں یہ بات درست سمجھتا ہوں کہ 2002 کے انتخابات میں بھی ایسے ہی ابہام تھے، پھر 2008 کے انتخاب 7 اور 8 کے انتخابات میں بھی ابہام تھے، 2013 کے انتخابات میں بھی تھے، اور 2018 کے انتخابات میں بھی ابہام تھے، لیکن جو صورتحال فروری 2024 کے انتخابات میں ہوئی ہے وہ اس نے تمام ریکارڈ توڑے ہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں اپنی پوزیشن جو ہماری پوری دنیا کے سامنے ایک پوزیشن مناسب نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آج حکومت جو ہے وہ اپنی رٹ سمجھتی ہے کہ ہمیں قائم کرنی ہے، اور اگر انہوں نے آ کے بات کرنی ہے تو وہ مختلف فورمز پہ کریں۔ اب بات تو فورم پہ نہیں ہوتی، اس لیے کہ جو گریویس لوگ ہیں یا پارٹی ہے یا شخصیات ہیں وہ کہاں پہ جائیں، اس لیے کہ باقی جتنی جماعتیں ہیں ان کی اور اسٹیبلشمنٹ کی آپس میں بات چیت ہوتی ہے تو وہ کسی نہ کسی جگہ پہ جا کے راضی ہو جاتے ہیں یا کچھ عرصے کے لیے موقوف ہو جاتے ہیں، لیکن جو بات پی ٹی آئی کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ شاید فوج نے نہ صرف انتخابات کے حوالے سے بلکہ وہ 9 مئی کا واقعہ ذہن میں رکھتے ہوئے انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے اس کو اس طریقے سے چلانا ہے۔ اور اب یا تو ایک ہی بات ہو سکتی ہے کہ پی ٹی آئی کو بہت زبردست قسم کا ایک موقف لینا ہے کہ بھی یا تو ان کو سیاستدانوں کو اپنے ساتھ ملانا ہے یا پھر اسٹیبلشمنٹ کو اپنے ساتھ ملانا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کو ساتھ ملانے کی جو بات ہے وہ 2018 اور 2014 کے ان واقعات کو دیکھا جائے تو اسٹیبلشمنٹ کا تو اپنے مفادات ہیں، وہ جہاں پہ دیکھتے ہیں جہاں پہ صورتحال کو اپنی مفادات کے مطابق وہ استعمال کرتے ہیں، لیکن اگر آپ سیاستدانوں کے ساتھ ان کے ہاتھ مضبوط کریں گے، ان کو مسلسل چور چور کہنے کی بجائے ایک کسی حد تک کم از کم نکات پر اگر آپ ان کے ساتھ مل جائیں تو میرا نہیں خیال کہ یہ جو عدالتیں بھی ہیں، جس طرح عدالتوں کے فیصلے اور ان کی جو بات چیت جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر سامنے آتی ہے، اور ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں اور جو حکومت ہے یا باقی سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس ساری صورتحال کو جب دیکھتی ہیں تو انہیں بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہمارے حالات جو ہیں وہ کوئی بہت اچھے نہیں جا رہے، اس لیے کہ ہمارے معاشی بھی سیاسی اور سماجی حالات جو ہے نا وہ کوئی بہت ہی اچھے نہیں جا رہے۔ لیکن یہاں ویسے بڑی زبردست آپ نے بات کی ہے، بڑی زبردست بات کی ہے۔ اعظم چودھری صاحب سے پوچھتے ہیں سر، یہ جو آئی ایم ایف ہے یا یہ جو بنی تھی SIFC، اس کے بارے میں کہا جاتا تھا جی کہ اس نے بین کو ایک تو یعنی اکانومی کو بہتر کرنا ہے اور سیاسی طور پر استحکام لانا ہے۔ 1 سال ہو گیا، ہم نے دیکھا کہ بہت سارے اناؤنسمنٹ ہوئی کہ امداد آئے گی، پاکستان میں نجکاری ہوگی، لیکن پتہ یہ چلا کہ ہماری نجکاری 1974 میں جو تھی، یعنی ہماری جو انویسٹمنٹ تھی یا جو 30 ملین کے قریب بتا رہے ہیں یا 30% GDP ہمارا اس ریشو پہ آ گیا ہے جو سرمایہ کاری ہے۔ مجھے یہ بتائیں سر کہ اس وقت IMF یا انٹرنیشنل کمیونٹی پاکستان میں کی طرف دیکھ رہی ہے، اور ایک تو یہ کہ ہائیبریڈ پلس سے جو نظام لایا گیا اور پھر اسی کے تحت جو SIFC بنائی گئی، اب یہ بتائیں مجھے کہ یہ سیاسی استحکام والی بات تو بالکل نہیں ہو رہی، اور دوسرا یہ کہ اس کا ایجنڈا یہی تھا کہ یہ معیشت کو ٹھیک کرے گی۔ پتہ یہ چلا کہ نہ کوئی سرمایہ کاری آ رہی ہے، نہ کوئی سیاسی استحکام آ رہا ہے، اور عدالتوں کا اور حکومت کا مجھے لگتا ہے کہ کوئی شو ڈاؤن ہے، اور کہیں خدا نخواستہ کہیں ایمرجنسی کی طرف تو نہیں بڑھ رہے ہیں، چونکہ یہاں مجھے اسلام آباد سے یہی خبریں مل رہی ہیں کہ زیادہ تر چانس یہی ہے کہ آئین معطل کیا جائے، قاضی صاحب کو آن بورڈ کیا جائے اور پھر اس کے بعد ایمرجنسی لگائی جائے، چونکہ حالات قابو میں نہیں ہے۔ اس سے تو اور ملک کا نقصان ہوگا۔ آپ کی کیا اطلاعات؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ خان صاحب۔ اللہ نہ کرے جی کہ ملک ایمرجنسی کی طرف جائے، کیونکہ ماضی کے تجربات کچھ اچھے نہیں رہے۔ آج ہم جن حالات کا شکار ہیں اس کی وجوہات میں آپ دیکھیں تو ڈکٹیٹرشپ کے وہ ادوار اور ایمرجنسی جیسی ہمارے جو تجربات تھے انہی کی وجہ سے آج ہم یہاں پہنچے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں پاکستان میں سرمایہ کاری کی طرف۔ دیکھیں، ایک سرمایہ کاری کے لیے آپ کو ملک میں وہ والا ماحول، ایک سازگار ماحول بھی فراہم کرنا ہوتا ہے جس کے اندر آپ سیکیورٹی کے جو معاملات ہیں ان کو بھی ٹھیک کرتے ہیں، اور جو سرمایہ کاری کرتا ہے اس کو یہ ایک سینس آف پروٹیکشن فراہم کرتے ہیں کہ اس کا مال اور اس کی جان
اس کا تحفظ کیا جائے گا اور اسٹیٹ تحفظ کرے گی. لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک کے اندر لا اینڈ آرڈر کی جو صورتحال ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اس وقت سرمایہ کاری کے اندر یا اس کے راستے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے. آپ دیکھ رہے ہیں گزشتہ کچھ عرصے سے دوبارہ ایک دہشت گردی کی ویو شروع ہوئی ہے. جب سرمایہ کار پاکستان میں آئے گا اور وہ دہشت گردی کو دیکھے گا تو اوبیسلی وہ انتظار کرے گا, وہ رک جائے گا. اب SIFC بنانے کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کے اوپر جو ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا لوگوں کا, جو یہاں پہ جو منتخب حکومتیں ہیں وہ اس طرح ڈیلیور نہیں کر پاتی, جس کی وجہ سے آرمی کو فرنٹ فٹ پہ آنا پڑا. اور یہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کا انیشیٹو تھا جنہوں نے SIFC بنائی تاکہ جو سرمایہ کار ہیں ان کو ملک کے اندر اس پہ لایا جائے. لیکن آپ بچپن سے یہ سن رہے ہیں کہ اربوں ڈالر آ رہے ہیں, لیکن ارب تو آتے ہیں, ان کے اربوں ڈالر پاکستان میں نہیں آتے. آج پھر ہمیں یہی نویس سنائی جا رہی ہے کہ اربوں ڈالر ان کے آئیں گے, لیکن ہمارا تمام تر انحصار وہ قرضوں پہ رہتا ہے, وہ IMF پہ رہتا ہے. لیکن IMF سے یا قرضوں سے, آپ دیکھیں قرضے سے ایک گھر نہیں چلتا, ایک دکان نہیں چلتی. ایک ملک آپ قرضوں سے کیسے چلا سکتے ہیں؟ آپ کو ملک کو, اس کی اکانومی کو مضبوط کرنا پڑے گا, اور اس کے لیے SIFC ایک بہت اچھا اقدام ہے. لیکن جو پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بھی ایک سٹیج پر, ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کرنا پڑے گا. اور جو سیاسی پارٹیاں, جس طرح ماضی کے اندر بھی تجربات ہوئے ہیں اور آج بھی ہو رہے ہیں, جس میں پیپلز پارٹی شامل ہے, جس میں مسلم لیگ نون شامل ہے, MQM شامل ہے, ان کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی ماضی کے اندر بھی کوششیں ہوئی, لیکن نہ آپ سیاسی حقیقت کو ختم کر پائے. اور آج بھی آپ ایک سیاسی حقیقت کو ختم کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں. اور اس میں افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے جو باقی سیاسی جماعتیں ہیں وہ بڑھ چڑھ کے اس میں اپنا کردار ادا کر رہی ہیں کہ کسی بھی طریقے سے ایک سیاسی پارٹی PTI کو ہم کسی طریقے سے ختم کریں. لیکن یہ ایک سیاسی حقیقت ہے جو ان سے اس طرح ختم نہیں کی جانی. اگر آپ نے ملک کو ٹھیک کرنا ہے, اکانومی کو ٹھیک کرنا ہے, تو اس پارٹی کو آپ کو ساتھ لینا پڑے گا, اس کو ساتھ کھڑا کرنا پڑے گا. ودود صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں, اس پارٹی کو بھی اپنا تھوڑا سا رویہ وہ ٹھیک کرنا پڑے گا. ہر کسی کو چور ڈاکو کہنے سے آپ معاملات نہیں چلا. صحیح. اچھا, میں اکرم سہیل صاحب اگر آپ سے یہ پوچھ پاؤں, ہائیبرڈ پلس جو نظام تھا, یہ آپ کی زندگی میں کبھی پہلے ایسا کچھ ہوا جس میں سیاسی اور معاشی استحکام لایا جائے, FIFC بنا دی جائے, جیسے اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ فوج کو بھی بلایا جائے اور پھر اعلان کروائے جائیں سعودی عرب سے, پھر دوسرے ملکوں سے. لیکن 1 سال ہو گیا, نہ سیاسی استحکام آیا, نہ سرمایہ کاری آئی, اور نہ ملک میں معاشی طور پر ہم کہیں آگے بڑھ سکے. دیکھیے, بنیادی چیز یہ ہے کہ پاکستان کا جو آئین ہے اس میں تمام اداروں کے لیے یہ لکھ دیا گیا کہ کس نے کیا کرنا ہے. پاکستان کا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے جتنے بھی مقرر ادارے ہیں وہ جو آئین میں ان کو ایک رول دیا گیا ہے وہ انہوں نے نہیں کرنا, وہ دوسرے کے معاملات میں ٹانگ اڑاتے ہیں. اب بنیادی طور پر جو آپ نے یہ SIFC کی بات کی ہے, اور یہ میں نے اس پہ تھوڑا سا ریسرچ کہہ لیں اس کو, یا میں نے اس پہ تھوڑا سا غور کیا ہے. بنیادی طور پر یہ بھی ایک, جس طرح کے IMF کے جو قرضے ہیں, یہ جو قرضے ہیں یہ پاکستان کو قید کرنے کے لیے, اس کو زنجیروں میں جکڑنے کے سارے جو ہیں یہ ہیلے بہانے ہیں. جو قرضہ ملتا ہے وہ کوئی پاکستان میں پہلے تو آتا نہیں, وہ قرض کا جو پرافٹ انہوں نے لینا ہوتا ہے اس میں ادا ہو جاتا ہے. اور پھر جو یہاں پر آتا ہے, یہ میں آپ کو بتاؤں کہ سالانہ 17 بلین $, پاکستان کی اشرافیہ جو پاکستان کے سرمایہ دار ہیں وہ سبسڈی, ٹیکس ریبیٹ اور اس طرح کے کاموں میں 17 ارب $, پاکستان کے جو 2% سرمایہ دار ہیں ان کی جیبوں میں جاتا ہے. اور IMF تو ہے اسی لیے کہ جو غریب اقوام ہیں ان کو قابو کریں, ان کے وسائل پہ قبضہ کریں. اور یہ جو SIFC جو ہے یہ اب اس کا سب سے بڑا جو ٹارگٹ ہے وہ پاکستان کی زمینیں ہیں. آپ کو یہ علم ہوگا کہ شاید اسی طرح کچھ 2 سال پہلے انڈیا میں بھی کارپوریٹ فارمنگ کے نام پہ انہوں نے ایک تحریک چلائی تھی, تو انڈیا کے سارے کسان باہر آ گئے, دلی کی طرف انہوں نے مارچ کیا اور اس تحریک کو ناکام بنایا, کیونکہ یہ اب
جو کارپوریٹ ورلڈ ہے دنیا کی اس کو زمینوں پہ قبضے کروا کے یہاں سے جو پروڈکشن ہوگی لوگوں سے زمینیں یہ لے لیں گے زبردستی اور یہاں کی جو پروڈکشن ہوگی یہ باہر جائے گی مڈل ایسٹ میں اور آگے پیچھے. پاکستان کا جو غریب ہے وہ روٹی روٹی کو ترسے گا. اور جو آپ جس کو سرمایہ کاری کہتے ہیں یہ سرمایہ کاری جو $1 کی سرمایہ کاری پاکستان میں آتی ہے یہ $15 یہاں سے واپس لے کر جاتی ہے. یہ جو ابھی کہہ رہے ہیں کہ ہم جی پی اے یہ دینا چاہتے ہیں, ہم سٹیل مل دینا چاہتے ہیں, ہم یہ فلان دینا چاہتے ہیں, ہم کل یہ آپ کی جو موٹر ویز ہیں یہ بھی بکیں گی. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو SIFC کا جو یہ بینر ہے یہ پاکستان فار سیل کا بینر ہے جو پاکستان کو بالآخر جس طرح کے افریقہ کے ملک بکے ہوئے ہیں وہاں پر نام تو ان کے اپنے ہیں لیکن انٹرنیشنل جو کارپوریٹ جو یہ ملٹی نیشنل کارپوریشنز ہیں کارپوریٹ سیکٹر اس نے قبضہ کیا ہوا تمام وسائل پر. تو میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ پاکستان کی نالائق قیادت جو ہے یہ پاکستان کو بھی اب بیچ کر یہ اپنے پیٹ بھرے گی جو کسی صورت میں پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے. ہمیں یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ شاید مجھے آپ اجازت دیں تو میں کہہ دوں کہ پاکستان کی معاشی آزادی اس دن شروع ہوگی جس دن IMF کے قرضے بند ہوں گے اور یہ جو 17 بلین سالانہ جو سبسڈی اور ریبیٹ اور فلاں فلاں کے نام پر پاکستان کے سرمایہ داروں کی جیبیں بھری جاتی ہیں جس دن یہ سبسڈیز بند ہوں گی اس دن پاکستان اپنے پاؤں پر کھڑا ہوگا. جب تک کہ آپ بچے کو دودھ پلاتے رہیں گے وہ مکئی کی روٹی نہیں کھائے گا. اس لیے یہ اور اس میں پاکستان کے لوگوں کا کچھ نہیں جائے گا. میں آپ کو بتاؤں یہ بند ہونے سے یہ امداد بند ہونے سے جو پاکستان کے استحصالی طبقات ہیں ان کی روزی روٹی بند ہوگی, ان کا استحصال بند ہوگا. پاکستان کا 40% آدمی تو آج بھی بھوکا ہے, وہ روٹی 2 ٹائم کی روٹی نہیں مل رہی. اس کے پاس IMF مجھے ایک بتا دی کہ کوئی $1 اس کے پاس کبھی پہنچا ہے پاکستان کے کسی عام آدمی کے پاس کوئی $1. یہ جو آپ کی سبسڈیز لے رہی ہے یہ جو آپ کی یہ جو پرائیویٹ IPPs ہیں یہ 2.5 ٹریلین روپے سالانہ بجلی پیدا کیے بغیر پاکستان کے خزانے سے لوٹتی ہیں. تو یہ جو کچھ آ رہا ہے یہ کیا غریب آدمی کے پاس جا رہا ہے یا غریب آدمی اس سے جو ہے اس کو مزید اس کو استحصال کے شکنجے میں جو ہے وہ باندھا جا رہا ہے. اچھا ودود قریشی صاحب, ودود مشتاق صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ ہمارے ہاں جو پرائیویٹائزیشن ہے جیسے کہا جا رہا ہے کہ PIA کی بیڈنگ ہوگی اور دوسرا یہ بیڈنگ کیوں نہیں ہو رہی ہے, نجکاری کیوں نہیں ہو رہی ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ اور ویسے 1 سال ہو گیا یہ جو ایک تو یہ تھا کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ صنعتیں جو ہے وہ قومی قومیائے میں لی گئی, اپنی تحویل میں لے لی گئی, بھٹو کا زمانہ تھا یا پہلے یہ ہوا تھا, پھر اب بھی پرائیویٹائزیشن کی طرف ہم جا رہے تھے جو اچھی بات ہے لیکن یہ ہو نہیں رہی ہے, وجہ کیا ہے؟ آپ کی آواز بند ہوگی ودود صاحب. میں آزم جو آپ کی آواز بند ہوگی ودود مشتاق صاحب. جی آزم جو صاحب جی آگے بالکل آگے ہے, ٹھیک ہے جی فرمائیے. ابھی آ رہی ہے ٹھیک ہے آواز؟ جی بالکل آ رہی ہے بالکل. اچھا, جو نجکاری کی آپ نے بات کی ہے خاص طور پہ PIA کی جو نجکاری ہے اس میں دیکھیں کہ تقریباً 8 بڈر موجود ہیں اور وہ بڈنگ کر رہے ہیں لیکن وہ اپنی جو ریزرو پرائس ہے نا اس تک بھی وہ نہیں پہنچے جو حکومت پاکستان کے لیے یا نجکاری بورڈ کے لیے وہ کم از کم اس کے لیے قابل قبول نہیں ہے. اب PIA کے لیے وہ کتنے % وہ جو دینا چاہ رہے ہیں یہ اس لیے بھی معاملات ہیں کہ چونکہ یہ قومی ادارے ہیں, قومی ادارے کی جب آپ نجکاری پہ جاتے ہیں نا تو اس کے لیے لازمی بات یہ ہے کہ جیسے آپ کو جو کم از کم ریزرو پرائس ہے اس سے اوپر آپ کو جانا چاہیے, تو اس وجہ سے وہ بیڈنگ کا وہ معاملہ تو رکا ہوا ہے. لیکن جو سرمایہ کاری کے حوالے سے ابھی اعظم صاحب نے بھی بات کی ہے یہ بڑی اچھی بات ہے کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اور وہاں پہ ہمیں چاہیے, لیکن بات یہ ہے میں بڑے ادب سے یہ بات کہوں گا کہ جو لا اینڈ آرڈر ہے نا وہ سب سے زیادہ برا آرڈر جو ہے نا وہ انڈیا میں ہے, بنگلہ دیش میں ہے, افغانستان میں ہے اور ہماری یہاں برطانیہ میں بھی آپ دیکھ لیں اور IMF کا مقروض یہ برطانیہ بھی ہے. لیکن بات صرف لا اینڈ آرڈر تک کی نہیں ہے, بات یہ ہے کہ جو سرمایہ کاری باہر سے آنے کے لیے آپ کو کچھ ماحول ایسا کریٹ کرنا ہے جو لا اینڈ آرڈر کے ساتھ ساتھ, جیسے ابھی آپ یہ دیکھیں کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی یہ پچھلے دنوں اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں نے ماہ اپریل میں
8 ارب ڈالر جو ہے وہ ریمیٹنس بھیجے ہیں. اب 8 ارب ڈالر جو بھیجے ہیں تو ان کے بدلے میں آپ کو کیا ملتا ہے کہ یہاں سے اوورسیز جب پاکستان جاتا ہے تو اس کا فون بند ہو جاتا ہے. اس کو اپنی ایک سٹپنی چھوٹا سا فون اپنے ساتھ رکھنا پڑتا ہے. اور وہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے ان کو اوپن کیا ہوا 2 مہینے کے لیے, لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 مہینے کے بعد وہی فون جب آپ دوبارہ لے کے جائیں گے تو آپ کا وہ فون چلے گا نہیں. تو ایسے حالات میں سرمایہ کاری کے لیے آپ کو بہت ساری چیزیں چاہیے. تیسری بات میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جب تک آپ اپنی زراعت پہ توجہ نہیں دیں گے, اس وقت 2.5 کروڑ ایکڑ جو قابل کاشت زمین ہے اس کو کاشت کیے جانے کے منصوبے ہونے چاہیے. آپ کو 12.5 ایکڑ اگر پر کاشتکار جو ہے, جو بے زمین لوگ ہیں, ان کو دیں گے تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی اکانومی کہاں پہ چلی جائے گی. وہ لوگ روزگار ہو جائیں گے, روزگار کے کہاں پہ کہاں پہنچ جائیں گے. یہ بات ٹھیک ہے کہ ان 2.5 کروڑ میں سے 50 لاکھ جو ہے وہ چائنا اور سعودی عرب کو دے دیا گیا ہے, لیکن باقی 2 کروڑ جو ہے وہ قابل کاشت ہے بنجر مگر قابل کاشت ہے. آپ ان کو دیں کسانوں کو, وہ آپ کے جو ہے نا وہ 2 کروڑ زمین جو ہے سرکاری سطح پر اور بالکل بیکار پڑی ہوئی ہے, اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے, اس کو آپ دیں, وہ آپ کی گندم کاشت کریں یا جو بھی وہ کاشت کریں. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ کی اکانومی کہاں چلی جاتی ہے. تو سر تیسری بات جو ہے نا وہ ٹانگ اڑانے والی وہ بات, بالکل میں اس بات کو مانتا ہوں کہ ہر ادارہ اور ہر شخص جو ہے وہ ہر انفرادی یا اجتماعی طور پر وہ اپنی بات کو چھوڑ کے یا اپنی ذمہ داریوں کو چھوڑ کے وہ دوسرے کی ذمہ داریوں پہ. یہ بڑی زبردست بات کیا ہے, یہ بڑی زبردست کی. اسی کو لے کے جاتا ہوں میں عادل صاحب کے پاس. عادل صاحب یہ جو ایجنسیز کا رول ہے, عدالتیں اس کو چیلنج کر رہی ہیں کہ نہیں آئین قانون یہ جیسے جس کی طرف ودود کر رہے تھے اشارہ, تو یہ جو چیلنج عدالتوں میں ہو رہا ہے ان کے رول یعنی ایجنسیز کا یا اداروں کا, تو یہ کہیں خدا نخواستہ کوئی بڑا ایمرجنسی یا کوئی اس طرح کی بات تو نہیں ہو سکتی اس میں کہیں عدالتوں میں دم خم ہے کہ یہ جو چیلنج کر رہی ہیں کبھی پہلے نہیں ہوا؟ ہاں صاحب, یہ میں نہیں سمجھتا کہ آپ اس کو چیلنج کی صورت میں لیتے ہیں. یہ کوئی ایسا اس طرح کا ٹکراؤ نہیں ہے. دیکھیں وہ مطلب یہ سوال جیسے محسن کیانی سے آپ کی بات کریں, اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ یار آپ کی حدود کیا ہے, آ کے ہمیں بتائیں, آپ کو پیسے کتنے ملتے ہیں, آپ کا رول کیا ہے, آ کے بتائیں ہمیں. تو یہ کبھی پہلے تو ایسے نہیں ہوا. دیکھیں ایجنسیز کو پہلی دفعہ یہ انٹرفیئر نہیں کر رہی کوئی جوڈیشل سسٹم کے اندر یا پولیٹیکل سسٹم کے اندر. یہ جب سے پاکستان بنا ہے تب سے یہ سلسلہ چل رہا ہے, لیکن وقتاً فوقتاً اس قسم کی آوازیں اٹھتی ہیں. اس دفعہ آوازیں تھوڑی دیر سے اٹھی ہیں لیکن خاصی بلند آوازیں ہیں. آپ دیکھیں 2 سال سے پاکستان کے اندر ہیومن رائٹس وائلیشن کا ایک سلسلہ چل رہا تھا, اور جس کو مرضی اٹھا لیں, جس کو مرضی آپ ماریں, جس کے مرضی گھر توڑیں, کاروبار تباہ کریں, خواتین کی بے حرمتی کریں, کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. اس وقت عدلیہ نے بالکل خاموش تماشائی کا کردار ادا کیا. آپ کو یہ ایک کیس مجھے ایسا بتائیں کہ جس میں انسانی حقوق کی اگر پامالی کسی ایجنسی کی طرف سے یا کسی لا انفورسمنٹ کسی بھی ادارے کی جانب سے کی گئی ہو اور عدلیہ نے وہاں پہ اپنا کوئی کردار ادا کیا ہو. اب اصل میں جب عدلیہ کی اپنے اوپر بات آئی ہے, ججز کے اپنے گھروں کے اندر کیمرے لگے ہیں یا ان کی پرائیویسی ڈسٹرب ہوئی ہے, تو ججز نے ایک خط لکھا اپنی ہائر جو جوڈیشری تھی اس کو کہ جی ہمارے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے. اچھا, بڑی اچھی بات ہے, آپ نے آواز اٹھائی. کاش عام آدمی کے لیے آپ نے آواز اٹھائی ہوتی تو پوری قوم کو سمجھ آتی کہ آپ قوم کے لیے آپ آواز اٹھا رہے تھے یا جو آپ کی ذمہ داری ہے وہ ادا کر رہے تھے. لیکن ایک حد تک آواز اٹھائی جاتی ہے, جس طرح یہ کیس ہے فرحاد والا کشمیر کے, وہ دیکھیں وہ کیس میں جسٹس صاحب نے آواز تو اٹھائی کیانی صاحب نے, لیکن جیسے ہی پولیس نے ان کو وہاں پہ جی برامد کر لیا اور ایک ایف آئی آر سامنے آ گئی 29 مئی کی. اب 16 مئی کو ایک بندہ غائب ہوتا ہے, اغوا ہوتا ہے, اور 16 مئی سے لے کر 29 مئی تک وہ بندہ کہاں پہ ہے. اس کی بیوی کہہ رہی ہے کہ گھر سے اٹھایا گیا تھا, اور اس کے بعد اچانک کشمیر کے ایک تھانے میں ایف آئی آر 29 مئی کی سامنے آتی ہے. وہ جو جتنے دن وہ بندہ غائب رہا, کیا جوڈیشری کو اس پہ اپنا وہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا؟ ان اتنے دنوں کا حساب نہیں مانگنا چاہیے تھا کہ اگر ایک بندہ اتنے دن غائب تھا تو وہ کہاں تھا؟ لیکن وہاں پہ آگے خاموشی طاری ہو گئی. اس کے بعد محسن کیانی صاحب بھی انہوں نے کیس, ایک بندہ سامنے آ گیا. اب یہ میں سمجھتا ہوں کہ اپنی ٹائم کی ضرورت کے حساب سے جوڈیشری اپنا کردار ادا کر رہی ہے.
پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ نہ ہونے کی ایک بڑی وجہ ہمارے عدالتی فیصلے بھی ہیں. جس معاشرے کے اندر انصاف ناپید ہو جائے وہاں پہ لوگ کیوں انویسٹمنٹ کریں گے؟ آپ دیکھیں پاکستان کا انویسٹر اگر باہر جا رہا ہے، آپ کے اربوں ڈالر دوسرے ممالک کے اندر اگر انویسٹ کیے گئے ہیں، ابھی یہ حالیہ دبئی کی ایک ایگزامپل آپ دیکھیں جو دبئی لیکس آئی ہیں، پاکستان کے وہاں پہ 11-12 ارب کہا جا رہا ہے، لیکن جو ان آفیشیل اطلاعات ہیں وہ تقریباً 20 ارب ڈالر سے زیادہ صرف دبئی کے اندر پاکستانیوں کی ایسی انویسٹمنٹ ہے جو انہوں نے یہاں کرنے کے بجائے وہاں بھیجا. اسی طرح آپ یو کے میں بیٹھے ہیں، آپ بہتر جانتے ہیں یو کے اندر پاکستانیوں کی کتنے اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ ہے. امریکہ، کینیڈا، یورپ کے اندر پاکستانیوں کی بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے. اب آپ باہر سے ایک عرب مالک سے یا کسی دوسرے ملک سے ایک غیر ملکی کو قائل کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کرو. کیا اس کو نظر نہیں آ رہا کہ پاکستانی خود تو وہاں پہ انویسٹمنٹ کر نہیں رہے، وہ دوسرے ممالک میں کر رہے ہیں، اور ہمیں کیوں قائل کیا جائے کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ؟ اچھا اکرم سہیل صاحب، آپ بھی شاعر ہیں، اور یہ احمد فراد کو جس طرح ابھی اٹھایا گیا اور جس طرح ان کی برآمدگی ہوئی اور آزاد کشمیر کے مختلف تھانوں میں انہیں گمایا گیا، اور پھر رات گئے ان کی فیملی کو مظفر آباد میں ملاقات کروائی گئی، اور وہ ابھی تک تھانے میں بند ہے. انہیں سنا ہے کہ میری جو فیملی سے بات ہوئی تو کہتے ہیں ہیپیٹائٹس ان کو ہے اور بیمار بھی ہیں. تو آپ اس پر کیا کہیں گے؟ آپ نے یہ فالو کیا ہوگا پورا کیس؟ جی پہلے تو میں آپ نے شاعری کی بات کی ہے تو ایک شعر سن لیں کہ تیرے اس شہر عداوت میں یہی رسم رہی ہے، تیرے اس شہر عداوت میں یہی رسم رہی ہے، حق جو بھی یہاں مانگے وہ غدار ہی کہلائے. یہ تو فاطمہ جناح سے غداری کا یہ سرٹیفکیٹ ان کو ملنا شروع ہوا تھا جو آج تک، اور کشمیری اس احمد فراد کو بھی ملا ہے. لیکن ایک میں آپ کو بات بتاؤں کہ جس طرح جسٹس کیانی نے اگر وہ یہ زور نہ لگاتے تو یہ وہ حالے میں اپیئر نہ ہوتا. اور پھر دوسری بات جو ہے کہ آزاد کشمیر پولیس کو بھی میں کریڈٹ دیتا ہوں کہ جو اس بندے کی جان بچانے میں جنہوں نے چلے جیسا کیسا بھی ہے ایک قربانی دی ہے، میں اس کو قربانی کہتا ہوں کہ انہوں نے ایک قربانی دے کر ایک بندے کی جان بچا لی ہے. تو اس لیے آپ جو اس آدمی کی جان بچنا اور پھر اس میں آزاد کشمیر پولیس کو یہ ضرور کریڈٹ دیا جاتا ہے کہ انہوں نے چلے جیسے بھی تھا اس میں انہوں نے ایک اپنا کردار ادا کر کے. اکرم سہیل صاحب، آپ اگر مظفر آباد چلے ہی گئے ہیں تو لگے ہاتھوں ذرا آپ ڈی سی بھی رہے ہیں، آپ سیکرٹری کالجز رہے ہیں، بیوروکریٹ رہے ہیں، سیکرٹری تعلیم رہے ہیں، یہ بتائیے گا یہ آزاد کشمیر کا جو ہمارا جو حکومتی سیٹ اپ ہے اس میں جو اخراجات میں رہے ہیں، منسٹر کتنے پیسے لیتے ہیں، تنخواہیں، یہ وہ، آپ نے کچھ حساب کتاب لگایا کہ اندازاً کیا کچھ ان کا حساب کتاب؟ دیکھیں نا، یہ میں آپ کو جنرل جو بجٹ ہے نا، رواں بجٹ ہمارا مثلا 2023 کا یہ جو 24 کا یہ جو بجٹ چل رہا ہے، اس میں ٹوٹل بجٹ ہے ہمارا کوئی 232 بلین روپے کا، اور اس میں تنخواہیں اور مراعات جو ہیں یہ 192 بلین ہیں، اور 192 بلین ہم خرچ کر کے اس میں جو ڈیولپمنٹ ہم کرتے ہیں وہ صرف 40 بلین ہے، 40 ارب. ٹھیک ہے، تو یہی اندازہ کر لیں کہ ہمارا جو بجٹ کا سلسلہ ہے کہ 40 بلین ہم خرچ کرتے ہیں، تو اس کے لیے ہمارا جو ہمارا سٹرکچر ہے گورنمنٹ سٹرکچر، یہ 192 بلین جو ہے اس پہ اخراجات ہو رہے ہیں. اور پھر آزاد کشمیر میں یہ بھی معاملہ ہے کہ جو وزراء ہیں، وزرائے اعظم ہیں، صدور رہے ہیں، ایم ایل اے ہیں، یہ پتہ نہیں دنیا میں کسی اور جگہ پہ بھی ان کی پینشن ہے یا نہیں ہے. جو 2 سال رہے، 1 سال رہے، چاہے 4 مہینے کیوں نہ کوئی رہے جو ہے نا جی اس پولیٹیکل عہدے پہ، اس کو پینشن جاری ہو جاتی ہے. ہم تو سال کے بعد پھر پینشن کے قابل ہوئے تھے، اگر مجھ سے پہلے کرے تو ہماری پینشن وہ کاٹ لیتے تھے. تو یہ جو ایک عجیب قسم کا یہاں پر، اور پھر دیکھیں جو میرا خیال ہے لگژری گاڑیاں جو دوسرے لوگ استعمال کرتے ہیں. اکرم سہیل صاحب ایک منٹ ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو وزراء رہے ہیں تھوڑے عرصے کے لیے ان کی بھی پینشن ہوگی اس میں سے؟ جی پینشن دیتے ہیں اور ان کے اور مراعات ہیں. اسی طرح جو وزرائے اعظم اور صدور کی ہے یا وزراء کی بھی ہے؟
نہیں اب تو وزراء کو بھی جو مجھے ابھی اطلاع میں نے کسی سے پتا کیا تھا وہ کہتے ہیں اب تو وزراء کی بھی پینشن جو ہے مجھے ذرا یہ بتا دیں وزیر اعظم آزاد کشمیر کا کتنا بجٹ ہوگا, پروٹوکول سارا کچھ جو ہے کتنا بجٹ؟ وہ میرے پاس چونکہ اس طرح کی تو وزیر کا نہیں ہوتا میں کسی خاص دفتر کا آپ کو بتا سکوں. تو میں نے جو آپ کو بتا دیا ہے نا کہ جی ٹوٹل میں سے یعنی کہ 1:6 کی جو ہے وہ ریشیو ہے کہ 1 روپیہ اگر ڈیولپمنٹ پہ خرچ ہوتا ہے تو 6 روپے آپ کے یہ جو باقی کا سارا یہ جو وہاں پر سسٹم ہے اس پہ خرچ ہوتا ہے. وہیں سے آپ اندازہ کر لیں کہ اس میں وزیر اعظم کا بھی حصہ یہی ہوتا ہوگا یا جو باقی کے ہمارے دفاتر ہیں, کیونکہ میرے پاس دفتر وائز کوئی ایسا نہیں ہے میرے پاس میں آپ کو اس کے بارے میں ایک وزیر کا ایک وزیر کی مراعات اور اس کا جو بجٹ ہے وہ کتنا ہوگا, اس کو پروٹوکول گاڑیاں کتنی ملتی ہیں, کیا کچھ ملتا ہے؟ دیکھیے نا یہ گاڑیاں بھی 2 ملتی ہیں, تنخواہ ملتی ہے, پھر اس کے بعد ابھی جو ان کو اور جب وہ فارغ بھی ہو جائے تو اس کے بعد بھی مراعات دیتے ہیں. تو یہ ابھی جو کمیٹی بنی ہے ہائی کورٹ کی, یہ جو ہماری تحریک چلی ہے, ہمارے آزاد کشمیر کے لوگوں نے بجلی کی تحریک چلائی ہے, اس میں یہ کمیٹی بنی ہے اور اس میں ہائی کورٹ کے ججز پر مشتمل جو ہے وہ یہ اب ساری چیز کو وہ دیکھیں گے ایک ایک کر کے. چونکہ میرے پاس کنفرم اگر اطلاع نہیں ہے تو مناسب نہیں ہوتا کہ میں اس پہ کہوں گی کہ پیسے پوائنٹ آ گیا سر, پوائنٹ آ گیا. مجھے ودود صاحب مجھے ذرا سا یہ آخری سیگمنٹ ہے ہمارا, اس میں اعظم چودھری صاحب کو بھی ہم ذرا یہاں کے الیکشنز وغیرہ کے بارے میں بھی پتہ چل جائے گا, یہاں آئے ہوئے ہیں ویسے وہ خود بھی. یہ بتائیے گا کہ الیکشن کن بنیادوں پر لڑا جا رہا ہے, کنزرویٹو اور لیبر میں اب کیا فرق رہ گیا ہے, یا لبرل ڈیموکریٹ میں کیا فرق ہے؟ یہ پارٹیوں کے ووٹر جو ہیں کیا یہ سارے ایک ہی لگتے ہیں کہ بیٹر دین ایچ ادر جو پالیسیز پر اگر بات کریں؟ آپ کی بات درست ہے جی. ہم اگر یہاں پہ کے انتخابات پہ نظر ڈالیں تو اس وقت سب سے بڑا ایشو جو ہے نا وہ ہے غزہ کا, اور خاص طور پہ اب جو لیٹسٹ ہے رفح کا. تو اس ایشو کی بنیاد پر بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ آگے بڑھ رہی ہیں. اب جیسے کہ یورپ کے کئی ممالک جو ہیں انہوں نے فلسطین کو آزاد ریاست کے طور پر تسلیم بھی کر لیا ہے. تو اب برطانیہ کے اوپر یہ پریشر پڑ رہا ہے, اور جو لیبر پارٹی ہے اس کے فالوورز جو زیادہ تر ہیں وہ اس بات کے حامی ہے کہ فلسطین کا مسئلہ اور ان کو ایک الگ ریاست تسلیم کی جانی چاہیے. لیکن جو ٹوری پارٹی جو حکمران پارٹی ہے وہ اس کا موقف جو مسلسل چلا آ رہا ہے کہ بھی ہم جو ہے وہ حماس کو ایک دہشت گرد سمجھتے ہیں, اور حماس کو آپ اگر کرش کرنا چاہتے ہیں لیکن فلسطین کے جو بے گناہ شہری یا جن ان لوگوں پہ جو انسانی حقوق کا کام کر رہے ہیں, وہاں پہ رضاکار کام کر رہے ہیں, اسپتال ہیں, بچے ہیں, وہاں پہ بمباری کر رہے ہیں. لیکن بہرحال یہ ایک آپ کے پاس چونکہ ٹائم بڑا مختصر ہے, مین ایشو ان کا یہ ہے. اس کے علاوہ جو امیگریشن کا مسئلہ ہے اس پہ جو لیبر پارٹی ہے اس کے جو فالوورز ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب اگر یہ لیبر پارٹی برسر اقتدار آئے گی تو ہمیں امیگریشن کے جن مسائل کا آج سامنا ہے, جہاں پہ لوگ ہاؤسنگ کی وجہ سے پریشان ہیں, جو ورک پرمٹ کے پریشان ہیں, اور جو اسٹوڈنٹ کو اسکیوز کر دیا گیا ہے, ان تمام حالات کو دیکھتے ہوئے لوگ لیبر پارٹی کو چاہ رہے ہیں. اور اس کے مقابلے میں جب ٹوری پارٹی نے یہ کہا کہ ہم لازمی سروس جو ہے یعنی کہ فوجی تربیت کو 18 سال کے نوجوانوں کو دیں گے, تو اس میں بھی ٹوری پارٹی کے اندر بڑی ریزنٹمنٹ ہو گئی ہے. میں آپ کو ایک دلچسپ فگر بتاتا چلوں کہ اس وقت جو الیکشن انتخابات ہوئے ہیں تو ان سے لے کے آج دن تک, یعنی آج 31 مئی ہے, اس وقت تک 135 مقامی حکومتوں کے جو ریسنٹلی انتخابات ہوئے جی نہیں جو انتخابات جو جنرل ہونے جا رہے ہیں, اور جنرل انتخابات کا جب اعلان ہوا کہ جولائی 4 کو انتخابات ہوں گے, تو اس کے لیے جیسے ہی اعلان ہوا اس وقت سے لے کے آج یعنی کہ پچھلے 2-3 ہفتوں کے دوران 135 ارکان پارلیمنٹ جو ہیں انہوں نے اپنی ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے. اور ان میں سے سابق وزیر اعظم تھریزا مے ہیں, ساجد جاوید صاحب ہیں جو چانسلر ہیں, اس کے علاوہ لیبر پارٹی کے 33 ہیں, 77 جو لوگ ہیں وہ ہیں ٹوری پارٹی کے, باقی گرین پارٹی, لبرل ڈیموکریٹ اور 10 امیدوار آزاد ہیں جنہوں نے جو اپنی ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا. ان میں سے ایسے لوگ بھی آئے ہیں جنہوں نے 45 سالوں سے وہ مسلسل MP چلے آ رہے ہیں, انہوں نے بھی کیا. لیکن اچھا ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں 20 سال کی ایک لڑکی ہے اسکاٹش,
وہ لڑکی بھی ہے, اس نے بھی ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا ہے. اب جو ان میں سے تمام لوگوں سے یہ سروے کیا گیا کہ آپ کیوں ریٹائر ہو رہے ہیں, ان میں سے جو اکثریت ہے انہوں نے کہا کہ ہم اپنی فیملی کو ٹائم دینا چاہ رہے ہیں, ہم نے اپنے سوشل جو سماجی تعلقات ہیں ان میں سے بہت ہم دور چلے گئے تھے, ہماری اپنی زندگی جو ہے وہ پرائیویٹ زندگی ہماری ختم ہو گئی تھی, ہم اس پرائیویٹ زندگی کو پھر سے بحال کرنا چاہتے ہیں, ہم اپنے خاندان میں جانا چاہتے ہیں, اپنے دوستوں سے ملنا چاہتے ہیں. آپ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے کہ وہ ایم پی شپ کا ختم کریں, اور ان کی سیکیور سیٹس ہیں اور انہوں نے ختم کر کے اب 135 تو ہو چکے ہیں. اب 7 جون ہے چونکہ کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی آخری تاریخ, اور لگتا یہ ہے کہ 7 تاریخ تک مزید کئی ایسے درجنوں لوگ ہوں گے جو ریٹائرمنٹ کا اعلان کریں گے, اور یہ اس ملک کی بڑی سوچ کی خوبصورتی بھی ہے. یہ پاکستانیوں مبارک ہو, میاں نواز شریف صاحب 3 بار وزیر اعظم رہ چکے ہیں, اور ابھی دوبارہ میرا خیال نہیں, پتہ نہیں ان کی عمر کتنی ہے, ابھی 74 ہے, 73 ہے, 75 ہے, اب دوبارہ مسلم لیگ نون کے صدر بن گئے. اور آصف علی زرداری صاحب آدھی بات کرتے ہیں تو سمجھ آتی ہے, آدھی کرتے ہیں تو نہیں آتی ہے. وہ صدر ہے ہمارے پاکستان کے, اسلامی جمہوریہ پاکستان کے, اور 23 مارچ کو یوم پاکستان کے موقع پر میں ان کی تقریر سن رہا تھا, میں وہاں موجود تھا نیشنل پریڈ میں اسلام آباد شکرپڑیاں میں. قسم سے میں جب وہ تقریر کر رہے تھے تو آدھی بات سمجھ آتی تھی, آدھی نہیں آتی تھی, انگریزی میں اردو میں. اور یہ ہے انگریزوں کا حال کہ یہ ہے جمہوریت کا حسن کہ ایک ٹھیک ٹھاک جو لوگ ہیں جو کام کر سکتے ہیں, سیاست میں رہ سکتے ہیں, وہ ریٹائرمنٹ دے رہے ہیں کہ ہم کوئی دوسرا کام کریں اور فیملیز کو ٹائم دیں. ودود صاحب, آخری سوال ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو امیگریشن ہے لیبر اگر آ جاتی ہے تو بہتر ہوں گے حالات امیگرینٹس کے لیے یا نہیں ہوں گے؟ میں بڑا واضح طور اور کیٹیگوریکلی آپ کو یہ بتاؤں کہ امیگریشن کے معاملات اب حل کرنا لیبر پارٹی کے بس میں بات نہیں ہے. اتنا ضرور ہے کہ 19-20 کا فرق ضرور آ جائے گا, اس لیے کہ انہوں نے کچھ اپنے آپ کو پریپیئر کرنا شروع کر دیا ہے کہ وہی ہم سے آج سے ہی امیگریشن کے جو معاملات ہیں یا NHS کا انہوں نے ٹائم ہے. ایک بات میں بھی یہاں کہنا چاہتا ہوں, جب آپ نے کہا کہ فلسطین کو جہاں آئرلینڈ نے تسلیم کیا ہے, اسپین نے اعلان کر دیا ہے, ناروے نے اعلان کر دیا ہے, اور اسرائیل نے اپنے سفیر وہاں سے بلانے کا اعلان کر دیا ہے واپس احتجاج کہ آپ کیوں کر رہے ہیں, جی کیوں کر رہے ہیں. لیکن یہاں کے اسٹیمنا جو لیبر پارٹی کے لیڈر ہیں, انہوں نے ایک انٹرویو دیا تھا BBC میں کو حال ہی میں, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں واقعی فلسطین کو تسلیم کروں گا, لیکن جب کاؤنٹر سوال ہوا تو انہوں نے ڈوج کیا کہ میں کاؤنٹر سوال یہ تھا کہ کیا آپ اگر پرائم منسٹر بن گئے ہیں تو اگلے 6 مہینوں میں فلسطین کو ریکگنائز کر رہیں گے ایز اے انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, میں انٹرنیشنل کمیونٹی سے کنسلٹ کروں گا, یہ کروں گا, وہ کروں گا. تو جو اینکر تھی انہوں نے کہا اوکے یو آر ڈوجنگ مائی اسٹریٹ فارورڈ کوشچن, تو انہوں نے کوئی کلیئر اس کا آنسر نہیں دیا تھا, اف بٹس میں بات چلی گئی. اعظم جوہری صاحب, اینی تھنگ ایلس, لاسٹ منٹ ہے سر, 30 سیکنڈ. Would you like to say something? آئیڈیلس پولیٹکس کا ذکر کیا ہے, تو جو آپ نے باتیں کی ہیں وہی میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ پاکستان میں یہاں پہ لوگ چمٹے ہوئے ہیں جو ینگ بلڈ کو آگے آنے کا راستہ نہیں دیتے. جس طرح آپ دیکھیں میاں نواز شریف صاحب جب آپ کے پاس سے پاکستان آئے ہیں, وہ تو ذہنی طور پہ وزیر اعظم بن کے پاکستان آئے تھے, وہ تو بعد میں ان کی بدقسمتی کہ وہ وزیر اعظم کا خواب لے کے یہاں پہ آٹے کے تھیلے پہ ان کو چھاپ دیا گیا. اسی طرح زرداری صاحب ہیں, وہ بھی تاحیات صدر ہیں. اب کاش پاکستان میں بھی اس کی کوئی یہاں پہ روایات آئیں اور پاکستان میں کوئی اخلاقیات آئیں کہ یہاں کے لوگ بھی آگے, نئے جو نوجوان ہیں, نیا جذبہ ہے, نیا خون ہے, ان کو آگے آنے کا موقع دیں تاکہ پاکستان کے حالات بھی سدھر سکیں. تھینک یو ویری مچ اکرم سہیل صاحب, بہت شکریہ. آپ کو وقت کم ملا ہے لیکن آپ کی آڈیو بڑی خراب آ رہی ہے, میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں. ودود صاحب اور پھر سردار عبدالرازق خان ایڈوکیٹ صاحب, آپ سب کا دیکھنے سننے والوں کا بہت شکریہ. آج کے لیے بس اتنا ہی.